प्रेसिडेंट ट्रंप को जब ये पता चला कि इन्होंने हमें फिर मामू बना दिया, मेरी तरह खुश तो हुए होंगे कि चलो इसमें इजाफा हुआ मामू कहने वालों में, लेकिन आखिर उसका नतीजा क्या निकला कि उन्होंने गुज़श्ता रोज जनाब एक एडवाइजरी जारी कर दी, कोई बंदा पाकिस्तान ना जाए, और खास तौर पर मेंशन किया, इस बात को हाईलाइट किया, आपके सामने है ये सारे डॉक्यूमेंट, प्लान तैयार किया हुआ है उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मौजूदा रजीम, इसको नाकों चने चबवाने के। और ये बड़े बड़े जनरल जिन्होंने उधर 200 250 पापा जॉन पिज्जा और दूसरी फ्रेंचाइज बना रखी हैं, महाटन की और दूसरी, इन लोगों की सफरी सहूलियात पे पाबंदी होगी, या विजिट वीजा या सियाहत का वीजा या बिजनेस का वीजा या किसी भी तरीके का स्टूडेंट कोई भी, वो अब अमेरिका नहीं जा सकता। और जिनके पास वो वीजे हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, उनके वीजे अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो, ये हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए वो कांटे बिछा रही है जिनको हम, ये कांटे चुनना भी हमारे लिए मुश्किल है, इतने कांटे बिछा रही है आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मतलूब डैच और आप देख रहे हैं मतलूब डैच ऑफिशियल। तो जनाब, दुनिया में बेशुमार वाक़यात, खबरें रुनुमा होती रहती हैं, चलती रहती हैं। हम अपने हर सेगमेंट में, एक सेगमेंट में ज़रूर आलमी वाक़यात का जिक्र करते हैं ताकि हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आलमी सतह पे होने वाली तब्दीलियों, वाक़यात और ख़यालात का पता चलता रहे। यही इन्फॉर्मेशन है, और आजकल इन्फॉर्मेशन के साथ जीना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। तो जनाब, आज की ताज़ा ख़बर, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अखबार, टीवी, इंटरनेट, वाईफाई और ये चीज़ें काम करती हैं, डिजिटल मीडिया, एक ख़बर शह सुर्खी के साथ लगी है। जब उसकी तहकीकात की, उसके मतलब सोचा, उसके साथ रिसर्च की, तो पता चला ये ख़बर अनफॉर्चुनेटली है, सच है, ये मतलब ठीक है ख़बर। तो यार मसला ये है कि वो कहते हैं कि मैंने, आपको याद होगा अगर आप मेरा व्लॉग तसलसल से देख रहे हैं या पिछले वीक से, तो हमारे जो, मैंने कहा था कि हाथी अपना इंतकाम कभी नहीं भूलता। तो हमारा वास्ता इस वक्त एक ऐसे सफ़ेद हाथी से पड़ा है। इस वक्त क्या, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है, वो हमारे हवास पे मसलत है, और कुछ नहीं, हत्ता कि वो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स तक वार कोर्स के लिए उधर जाते हैं। ब्रिगेडियर से ऊपर का हर बंदा उधर का विजिट करता है, वहाँ पे स्कूलिंग करता है, जिसके पाकिस्तान उल्टा पैसे पे करता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुआहदा है उनके साथ, वो बड़ा वार कोर्स है जी, बड़ी जंगें जीत ली उस वार कोर्स में। हमने अब तक अपने हज़ारों जर्नलों, मेजर जनरल को, लेफ्टिनेंट जनरल को, ब्रिगेडियर को, कर्नलों को उधर भेज के तरबियत दिलवाई, स्कूलिंग करवाई, वार कोर्स करवाए, बड़े जनाब हमने अपनी घास खा लिया, लेकिन अपना बजट इन पे लगा दिया। और वहाँ से आकर उन्होंने बड़ी जंग, कोई एक जंग इस अमेरिकन वार कोर्स के पड़े हुए किसी नौजवान ने कभी जीती, अगर जीती है तो मुझे वो मेंशन कर दे, मुझे वो इनबॉक्स में लिख दे, मुझे वो कमेंट्स में लिख दे, मुझे वो प्राइवेटली मेरे व्हाट्सएप पे लिख दे, मैं मान जाऊंगा। तो ये वो गाय है जो ना दूध देती है, बस इतना ज़रूर है कि ये देगी। अब कब देगी? जब इसका बिछड़ा भी आगे दूध देने के काबिल, बिछड़ा या बिछड़ी भी दूध देने के काबिल हो जाएगी, तब। इतना लंबा अरसा तो एक आम का दरख्त आज नहीं लेता आपसे, जितनी देर से हम इस गाय पे, मुकद्दस गाय पे अपना सर्फ कर रहे हैं। मुल्क की बजट, अब आपके टैक्स, मेरे टैक्स, हम सब के,
صرف ایک مقدس نا کے لیے۔ تو جناب بات چلتے ہیں اصل بات کی طرف۔ تو میں نے کہا تھا کہ وہ وائٹ ایلیفینٹ کبھی اپنا انتقام نہیں ڈھونڈتا اور بھولتا، اور امریکہ میں اس وقت گورنمنٹ ریپبلکن کی ہے، کنزرویٹو ہے، اور وہ پاکستان سے شدید ترین، جب بھی کوئی جنگ ہوئی پریزیڈنٹ بش کے جونیئر کے زمانے سے لے کے سینئر کے زمانے سے لے کے ہمیشہ پاکستان کو لڑتا گیا۔ وہ گیا، ڈیموکریٹک آئے جن کا انتخابی نشان گدھا ہے، اور انہوں نے بھی گدھے سے بڑھ کے کوئی کام نہیں کیا۔ جو انہوں نے عین اپنی فطرت کے مطابق یہ لوگ کام، ایک چیز ہے بھائی ان کی ماننے والی، یہ کبھی بھی اپنے معیار سے گرتے نہیں ہیں۔ حاشیہ تو وہ مشہور ہے، اس کی سرشست میں شامل ہے کہ وہ اپنا انتقام نہیں بولتا۔ کنزرویٹو اپنا انتقام نہیں بولتے، اپنے دشمن کو نہیں بولتے۔ پھر اس کے بعد وہ ڈیموکریٹک ہیں، وہ گدھے ہیں، اور وہ بھی اپنی فطرت کے ہٹ کے کچھ نہیں کرتے۔ اوباما آئے، کلنٹن آئے، یا اس کے بعد جو بائیڈن آئے، کوئی بھی اپنی جو ہے اس کے وضع اور اپنی فطرت اور اپنی اوقات کے خلاف کام نہیں کرتا۔ تو جناب امریکہ نے 2 دن پہلے، اس اسٹیٹمنٹ کے 2 دن پہلے، صرف 3 دن، اپنے پریزیڈنٹ نے کانگریس میں اپنی پہلی سپیچ، کانگریس سے پہلا خطاب کرتے ہوئے، 47ویں پریزیڈنٹ نے کانگریس کو اور پوری قوم کو کہا کہ ہم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک پکڑ کے دے دیا ہمیں، وہ جو افغان کمانڈر جرنیل، ایک دہشت گرد جس نے 13 امریکیوں کو قتل کیا تھا اور بے شمار زخمی ہوئے تھے فوجی، تو جناب ہم نے اس کو، پاکستان نے وہ ہمیں پکڑ کے دے دیا۔ حالانکہ یہ خبر پرانی تھی، اسے پکڑے گئے ہوئے بھی 4 ماہ ہو گئے تھے، اور جس کو پکڑا گیا، اب شنید یہ ہے، رولا یہ پڑ گیا ہے کہ پاکستان نے تو دیا تو صحیح، لیکن پاکستانی اس معاملے میں بڑے سیانی قوم ہے۔ بے ایمانی کے معاملے میں ہم تو دنیا میں نمبر 1 ہیں۔ انفارچونیٹلی کوئی چیز کو برا محسوس ہوتا ہے دیکھنے والے سننے والے کو، تو میں اسے پیشگی معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہر چیز میں ہم تو ملاوٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ دودھ میں سنگھاڑے کا پاؤڈر ڈالتے ہیں ملائی بنانے کے لیے، مرچوں میں اینٹیں ڈالتے ہیں سرخ، دالوں میں کوئی اور چیز ڈالتے ہیں، چینی میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ میں بھی، دہی میں بھی، یعنی حتیٰ کہ ہم اپنی دوائیوں، میڈیسن میں فیک بناتے ہیں، جیلی بناتے ہیں۔ سارے پاکستان کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ کھا رہے ہیں، لوگ صحت مند بھی ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے! تو جناب ہم نے وہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارا ایک دوست ہے، وہ ڈرائیور بڑے تھے ہم سے، ہم اس وقت چھوٹے سے اسکول کالج جاتے تھے، ان سے کسی نے کہنا کہ بٹ صاحب مجھے سگریٹ پلاؤ، تو انہوں نے 2 ڈبیاں رکھی ہوتی تھی، ایک کیپسٹن کی اور دوسری ڈبی بھی کیپٹن کی ہوتی تھی، لیکن اس میں سگریٹ بیسی کے ہوتے تھے۔ تو وہ جناب وہ کیپٹن والی ڈبی، لیکن جس میں سگریٹ امبیسی کے ہوتے تھے، وہ والا آگے کر دیتے تھے۔ وہ بٹ صاحب اللہ جنت نصیب، اشرف بٹ صاحب اللہ جنت نصیب کرے، بہت جولی آدمی تھے، اللہ ان کے قبر کے شادہ کرے۔ تو جناب اس دفعہ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں اطلاع ہے کہ وہ جرنیل یا وہ کمانڈر شریف، وہ جو آپ کے پکڑا ہوا ہے، اتنا سے چپ کر کے ہمارے والے کر دیں، تاکہ پریزیڈنٹ نے کانگریس سپیچ کرنی ہے کانگریس سے، تو اس میں وہ ہم اس کو، وہ جناب حکم کی تعمیل ہوئی، وہ تو پہلے پاس تھا۔ ہم نے شنید یہ ہے، اس بات کی تحقیق ہو چکی ہے، ریسرچ اس پہ ہو چکی ہے، لیکن چونکہ ابھی تک اس کے پروف سامنے نہیں آئے کہ ہم نے کیپسٹن کی ڈبیا میں امبیسی کے سگریٹ ڈال کے دے دیے۔ ہم نے شریف کی جگہ ایک اور انتہائی شریف ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ جن لوگوں کو ہم خود پالتے ہیں، جن لوگوں سے ہم خود پیار کرتے ہیں، وہ چاہے احسان اللہ احسان ہو، اس پکڑے کو ہم فوج کی حراست سے، وہ یقین کرو بھائی میرا تو دل ڈوبتا ہے یہ بات سنتے ہوئے بھی،
کہ فوج کی حراست سے کوئی بھاگ سکا ہے؟ کبھی کوئی قیدی، جنگی قیدی، کبھی کوئی ایسا بندہ فوج کی حراست سے بھاگ سکے ہیں؟ نہیں۔ تو وہ جناب وہ آسان بھی بھاگ گئے۔ تو پھر انہوں نے اب یہ کہ اب سنا ہے کہ جب انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ماموں بنایا، تو ویسے تو میں ساری عمر یقین کرو مجھے کسی نے ماموں کہا، چاچو کہا، میں نے یہی سمجھا کہ بس اس جگہ سے تھوکی لگنی ہے اور لگنے دو، کوئی بات نہیں، یہ لفظ ہی بڑا پیارا ہے ماموں۔ تو میں بھی زندگی بھر ماموں بنتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی خوش ہوں کہ چلو جس کے اتنے زیادہ بھانجے ہوں اس کو اور کیا پرابلم ہو سکتی ہے۔ بات کر رہے تھے ہم جناب، انہوں نے ماموں بنایا، کہاں باتیں چھپتی ہیں۔ نو وی آر لیونگ ان 2025 اور 2025 میں وہ جو چیزیں ہیں یکسر مختلف ہیں۔ آج وہ چیزیں نہیں ہیں جیسے ہم سوچ رہے ہیں، جیسے ہماری عمر کے لوگ تھوڑے سے سینئر ایج کی طرف جاتے ہوئے وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے، نہیں۔ لیکن آج ان کے پاس تھنک ٹینک ہے، دنیا کی سپر پاور ہے، اور دنیا کی سپر پاور کو آپ ایک لمحے کے لیے ان کے ارادوں سے بعض تو شاید ان کی ٹرن کر سکتے ہو، تھوڑا سا موو کر سکتے ہو ان کو، لیکن انہیں بلا نہیں سکتے، ان سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے، اور وہ چھپائیں گے جو بات وہ دیر پا نہیں ہوتی۔ تو جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے ہمیں پھر ماموں بنا دیا، میری طرح خوش تو ہوئے ہوں گے کہ چلو اس میں اضافہ ہوا ماموں کہنے والوں میں، لیکن آخر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے گزشتہ روز جناب ایک ایڈوائزری جاری کر دی اس کے مملکت کے، یہ جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔ کسی ملک کا، بہت سے ملکوں کا نام نہیں لیا، صرف 1-2-3 ملکوں کا نام لیا اپنی کانگریس اسپیچ میں، اپنی پارلیمنٹ کی پہلی اسپیچ میں، اپنی افتتاحی اسپیچ میں ایک پاکستان کا نام لیا عزت احترام سے کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ مجرم پکڑ کر ہمارے حوالے کیا۔ اب جناب 2 دن بعد وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم وہ ایک ایڈوائزری جاری کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ پاکستان نہ جائے، اور خاص طور پر مینشن کیا، اس بات کو ہائی لائٹ کیا۔ آپ کے سامنے ہیں یہ سارے ڈاکومنٹ، آپ انہیں یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور مختلف ولاگ اس سلسلے میں جو ہو رہے ہیں ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اخبارات دیکھ سکتے ہیں، گوگل کر سکتے ہیں، کسی بھی سرچ انجن پہ جا کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب ایڈوائزری جاری کی کہ آپ خاص طور پر بلوچستان اور KPK میں تو بالکل نہیں جانا، اور انڈیا پاکستان کے بارڈر کے قریب تو آپ نے کسی بھی صورت نہیں جانا۔ اور یہ کہ مطلب اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ 6 مہینے سے زیادہ ویلڈ ہونا چاہیے، اور کیونکہ ہو سکتا ہے ان دنوں میں امبیسی میں کام ہو رہا ہو یا نہ ہو، یعنی ساتھ میں انہوں نے انڈیا دے دیا کہ امبیسی اویلیبل وہاں پہ ہو یا نہ ہو، یا کوئی کونسلیٹ اویلیبل، اس کا مطلب فل پلان تیار کیا ہوا ہے انہوں نے پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی موجودہ رجیم، اس کو ناکوں چنے چبوانے کی۔ لیکن قائدین، ناظرین، ویورز، بات یہ نہیں ہے، اصل بات اب کرتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب اور ان کی پارٹی کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ مزید ماموں نہیں بنیں گے، تو انہوں نے پہلے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس ایڈوائزری کا دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں وہ نوٹیفیکیشن کریں گے، اور جو یہ ہوگا کہ اب پاکستانی تمام ایسے لوگ جو ویزا آلریڈی حاصل کر چکے ہیں، یا وزٹ ویزا، یا سیاحت کا ویزا، یا بزنس کا ویزا، یا کسی بھی طریقے کا اسٹوڈنٹ کوئی بھی، وہ اب امریکہ نہیں جا سکتے، اور جن کے پاس وہ ویزے ہیں 5 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، ان کے ویزے انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، وہ کینسل کر دیے جائیں گے۔ جیسے کہ امریکہ نے پہلے جب عراق پہ پابندیاں لگائیں، شام پہ پابندیاں لگائیں، ایران پہ پابندیاں لگائیں، لیبیا پہ پابندیاں لگائیں، تو یہی طریقہ، اور جب روس پہ پابندیاں ابھی ریسنٹلی 2-3 سال پہلے لگائیں جو بائیڈن گورنمنٹ نے، تو انہوں نے سارے ویزے جو پہلے سے ان ممالک کے لگے ہوئے تھے وہ بھی کینسل کیے، رشیا وغیرہ کے۔ تو اب ہمارے پاس
جب پاکستانی ویزے کینسل ہو گئے، پاکستانی آفیشل بھی نہیں جا سکیں گے، یو این او کی کسی میٹنگ میں نہیں جا سکیں گے، تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو علیحدہ بات ہے نا، یو این او مشن میں نہیں جا سکیں گے۔ اور یہ بڑے بڑے جنرل جنہوں نے ادھر 200 250 پاپا جان پیزا اور دوسری فرنچائز بنا رکھی ہیں، ہارٹن کی اور دوسری، ان لوگوں کی سفری سہولیات پہ پابندی ہوگی اور یہ لوگ کہیں آ جا نہیں سکیں گے۔ اور اسی یعنی اگر وہ فلائی کریں گے، یہ امریکہ کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا سب سے بڑا جو اس کا سیٹ بیک ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اٹلانٹک سے سفر کرنا ہے، آپ کینیڈا آ رہے ہیں، لیکن وہ رستے میں سمندر امریکہ کا کراس کر کے آتا ہے جہاز۔ اگر آپ اس جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ امریکہ نہیں جا رہے، کینیڈا جا رہے ہیں، لیکن آپ پہ امریکن میں پابندی لائی ہوئی ہے، آپ کینیڈا بھی نہیں آ سکیں گے۔ اگر میرے کچھ بھائیوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا تو آج سے یہ اپنے کنسلٹنٹ سے یا کسی ایکسپرٹ سے یہ بات کنفرم کر لیں۔ مجھے یاد ہے کہ شیخ رشید پہ راولپنڈی، شیخ رشید سن آف راولپنڈی، وہ جناب میرے بڑے اچھے دوستوں میں میرے جانی جگر ہیں، یار ہیں، تو ان پہ امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی تھی سفری، تو وہ اس پابندی کی وجہ سے ہم نے وہ ساری کوشش کر رہے تھے، تو اس دوران مجھے اس انفارمیشن کا پتہ چلا کہ وہ، میں نے پھر انہیں بلایا، میں نے کہا آپ ادھر کینیڈا آ جائیں، ادھر ملاقات ہو جاتی ہے، تو وہ پتہ چلا کہ وہ کینیڈا بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ پلین جو ہے اڑ کے اٹلانٹک کو کراس کرے گا، تو وہ اٹلانٹک کا وہ سارا ایریا تو امریکہ کی حدود میں تصور ہوتا ہے، اور جس بندے پہ اس امریکہ پہ پابندی لگی ہے وہ اس روٹ سے بھی نہیں جا سکتا۔ تو اب جناب یہ تو بڑے مشکل، بے شمار ایک اندازے کے مطابق تقریباً 15 لاکھ سے زائد پاکستانی امریکہ میں رہ رہے ہیں، اور بڑے بڑے شہر ہیں، بڑے بڑے ٹاؤنز ہیں، بڑی بڑی کاؤنٹیز ہیں جو جہاں سے صرف پاکستانی رہ رہے ہیں، اپنا جاب کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کر رہے ہیں، بڑے بڑے جو امیر آدمی ہیں ادھر، ان کو تو فرق نہیں پڑے گا جن کے پاس پاسپورٹ ہے، لیکن وہ اس پاسپورٹ پہ پاکستان سفر نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان جانے کے لیے ان کو ویزا درکار ہوگا، پہلے تو ناظرہ کارڈ وغیرہ چل جاتا تھا، اب جن کے پاس ناظرہ کارڈ ہوگا اس کا کارڈ بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ آپ 2 نیشنلٹیوں میں سے ایک رکھیں، جیسا کہ امریکہ کا قانون ہے، پہلے بھی تھا، لیکن تھوڑی سی وہ آنکھ بند کر لیتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اب جناب وہ پنجابی کی مثال ہے کہ آئے گجراں دے پتے، اب گجراں دے پتے آ گئے نے۔ دوسری طرف جناب انہوں نے سمجھا کہ خان کی مخالفت کریں گے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری رجیم نے، اور ادھر کو منا لیں گے اس کو، ٹرمپ صاحب کو۔ اب وہ نہ وہ بیل منڈے چڑھی، نہ وہ سعودی عرب سے سفارش کرائی، ان کے تو اپنے مسائل چل رہے ہیں، ان کے تو اپنے معاملات چل رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ابھی ٹینشن کی پوزیشن ہے، تو وہ اپنا کریں گے کہ ان کے لیے کریں؟ وہ کبھی بیٹھیں گے اس کے ساتھ، ٹرمپ صاحب کے ساتھ، تو ان کے اپنے منوانے والے، ان کے اپنی کرنے والی باتیں شاید 50 سوال ان کے اپنے ہوں گے، تو وہ ایک سوال اس میں یہ ٹھونس سکیں گے کہ جناب ساڈے رائیونڈ دے شیراں نوں بھی تسی معاف کر دیو، تھپکی دیو، کیسے کہیں گے؟ وہ کہے گا اچھا پھر تو جا کے کر لے۔ تو سعودیہ دے گا پاکستان کو یہ امداد؟ پہلے وہ اپنی زکوٰۃ بھی نہیں، زکوٰۃ سے بھی کم دے کہ پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں ہمارا، تو ایسے نہیں چلے گا۔ ماں دی سوکن تے دھی دی سہیلی، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ آپ کو آج اس دور میں زندہ رہتے ہوئے، آج اس دور میں سروائیو کرنے کے لیے آپ کو سچ کا سہارا لینا ہوگا۔ صرف اپنے اقتدار کے لیے پاکستانیوں کے ارمانوں کا خون نہ کیجیے، پاکستان کے لیے مشکلات نہ پیدا کیجیے۔ آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟
ہمارے طالب علم امریکہ نہیں جا سکیں گے پڑھنے کے لیے، کوئی انجینئر نہیں بن سکے گا، کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی اسٹرالوجسٹ نہیں بن سکا، کوئی بڑی پوسٹ پہ پاکستان نظر ہی نہیں دنیا بعد میں کہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ پہ پابندیاں ہوگی۔ اب آپ نے کبھی ان ملکوں کے اسٹوڈنٹ یا لائق افسر دیکھے ہیں دنیا میں کہیں کام کرتے ہوئے جو امریکہ کے ساتھ ناراض ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ خدا نخواستہ خدا جیسا ہو گیا ہے، وہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ آپ سمندر میں رہتے ہوئے یا جوہر میں پانی میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے دشمنی نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری گورنمنٹ ہمارے لیے وہ کانٹے بچھا رہی ہے جن کو ہم یہ کانٹے چننا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، اتنے کانٹے بچھا رہی ہے آنے والی نسلوں کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے۔ خدا را تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے، صرف اپنے چند چھوٹی سی اپنے کو فیور دینے کے لیے پاکستان کا مستقبل تباہ نہ کیجیے، اور مل جل کے پاکستان کی خدمت کیجیے۔ دیکھتے رہیے مطلوب لائک آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔